अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अनम अहमद। मौजूदा, साबिक और मुस्तकबिल के चेयरमैन सेनेट की मुराद में इजाफे के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी हैं। सेनेट में बिल पेश करने वाले रजा रब्बानी और फारूक एच नाइक की जमात पीपल्स पार्टी ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी तरफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी इजाफे पर अफसोस का इजहार किया है। पीएसी के इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि इस मामले पर काफी शर्मिंदगी हुई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और इस इक़दाम का उन्होंने दिफा किया है और दावा किया है कि कौमी खजाने पर कोई इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। तो हमारा सवाल यह है कि मुराद में इजाफे के खिलाफ आवाजें बुलंद होने के बाद क्या इस कानून साजी पर नजरसानी होनी चाहिए? इस पर बात करने के लिए अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है आदिल निजामी, शकील अहमद साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और असद महमूद साहब भी। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, इस पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। इस बिल पर कल भी हमने बात की थी, लेकिन आज जो डेवलपमेंट है इस पर तनकीद सामने आ रही है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी के अंदर से ही। इस तनकीद का करना तो जायज़ है, और अगर ये तनकीद ही होनी थी तो फिर बिल पास कैसे हो गया? मेरा ख्याल है वो चेयरमैन सेनेट और रजा रब्बानी वगैरह की मैनूवरिंग से 2 मिनट में पास हो गया। बहुत सारे सेनेटर्स ने उसको इस तरह देखा भी नहीं होगा जैसा सलीम मांडवीवाला ने कहा है। हमें पता है हमारे यहाँ बिल कैसे पास हो जाते हैं। अक्सर अरकान पढ़ते भी नहीं हैं, पार्टी पॉलिसी देखते हैं कि सीनियर्स क्या कह रहे हैं। वो सीनियर्स ने कहा वोट डाल दो, सब ने वोट डाल दिया होगा। हमारे यहाँ उस पर कोई तफसीली बहस भी नहीं हुई। लेकिन ये खुशाइन बात है कि, और आप इसी को जमहूरियत कहते हैं कि अंदर से आवाज़ें उठी हैं, लोगों ने कहा ये गलत हुआ है, इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। हम शर्मिंदा हैं, जो डिफेंड करने वाले हैं वो भी शर्मिंदा हैं कि वो क्या डिफेंड कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये कौमी असम्बली से भी थ्रू नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसके लिए सिर्फ सेनेट की अप्रूवल काफ़ी नहीं है। मालियाती बिल है, इसके लिए ये कौमी असम्बली से भी बाद में पास होना है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये विड्रॉ हो जाएगा और सादिक संजरानी साहब को भी अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान के ख़जाने पर कितना बोझ पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, नेट रिज़ल्ट क्या है। सवाल ये है कि हम इस कल्चर को फ़रोग़ ही क्यों दें कि लोगों को ताहयात मराद दी जाएं। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि जो लोग इंतखाब जीत कर आते हैं उनको वो तब तक ही मुल्क के लिए काबिल इज़्ज़त हैं जब तक उनके पास वोट की ताकत है। वो मुंतखब हैं, जिस दिन वो मुंतखब नहीं रहते उनकी मराद ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि नया मुंतखब आदमी आ जाता है उसकी जगह। ये तो अवाम के एतमाद की बात है। सेनेटर्स, आप नहीं सेनेटर रहे, बात ख़त्म हो गई। आप चेयरमैन सेनेट नहीं रहे, बात ख़त्म हो गई। आप स्पीकर नहीं रहे, आप वज़ीर आज़म नहीं रहे, बात ख़त्म हो गई। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो मुंतखब ओहदे हैं और जो सरकारी नौकरी है, इनमें फ़र्क होना चाहिए। सरकारी नौकरी में पेंशन है, मराहत हैं, ताहयात पेंशन है, गाड़ी है, जज को मिलती है, जर्नैल को मिलती है, ब्यूरोक्रेट को मिलती है। वो सरकार के नौकर हैं टैक्स पेयर से। आप तो सरकार के नौकर नहीं है ना, आप तो सरकार चलाने के लिए आए। हुआ एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आई, किसी एक ने भी बिल नहीं पढ़ा। ये कल्चर है, सीनियर्स को देखा जाता है। रजा रब्बानी साहब ने और बाकी सीनियर्स ने कहा वोट डाल दो, सब ने डाल दिया। और अब जब आवाज़ें आ रही हैं, आप देखेंगे नज़रसानी में यही सब जो है उल्ट वोट डाल देंगे जब ऊपर से कहा जाएगा कि ये गलत है। ये पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में पहले भी हुआ है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जो अरकान असम्बली हैं उनको बाख्तियार किया जाए, डिबेट लंबी होनी चाहिए, फ़ौरन बिल पास नहीं होने चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि बिल की जो बहस है वो कई दिन तक हो, ताकि सबको उस पर बात करने का मौका मिले। 2-2 मिनट में बिल पास करना कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि जमहूरियत का गला घोटना है। और ये बिल जो है ये सादिक संजरानी, वैसे तो सादिक संजरानी साहब ने जब भी खुद को मुंतखब कराया है उन्होंने जमहूरियत का कत्ल किया है। उन्होंने अकलियत को अक्सरियत में बदल कर खुद को मुंतखब कराया। उनका कोई इतना अच्छा जमहूरी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो नहीं करते लेकिन पूरा सिस्टम ये जो उन्होंने किया है, लेकिन चलें सही नहीं, चेयरमैन की रिकमेंडेशन है, उनकी ख्वाहिश है, उन्होंने साबका चेयरमैन को साथ मिलाया कि आपको भी फायदा होगा। ये कॉफन इन द नेल है, उनकी लेगेसी में जाएगा कि उन्होंने ये बिल पास किया और जो अच्छा नहीं था।
ٹھیک ہے اسد محمود صاحب، ایک تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ واقعی شرمندگی ہو رہی ہے ان کو، یا پھر اتنی تنقید آ گئی ہے کہ شرمندگی کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے، یہ ان کی مجبوری لگ رہی ہے؟ اور یہ جو بات کر رہے ہیں جس کلچر کی مزمل صاحب بات کریں کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ بل پاس ہو جاتے ہیں، بل پڑھتا کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو پھر بل پاس ہونے کے عمل پر ہی سوالیہ نشان ہے، کس طرح کے بل آ جائیں سب پاس ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انم, thank you very much. This indicates the mindset of those people who are sitting in your assemblies and the Senate. میں اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور آج بھی میں کہتا ہوں، ان کا عام لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اس وقت تعلق جوڑتے ہیں جب انہوں نے جا کے ووٹ لینے ہوتے ہیں. مطلب آپ امیجن کریں، ہم نے اس کو کل بھی ڈسکس کیا اور میرا خیال ہے ہم 4 پینلسٹ بیٹھے تھے، ناٹ ایون اے سنگل پرسن سیٹ جی کہ نہیں انہوں نے بڑا اچھا ایک لحاظ سے کام کیا. میں سمجھتا ہوں بالکل مزمل سہروردی نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں. میرا خیال ہے کہ میں تو ایک سٹیج آگے جا کے کہوں گا کہ اس کے جو چیئرمین سینٹ ہیں، پیپل یوز ٹو ٹاک سم تھنگ پازیٹیو کہ جی نہیں ٹھیک ہے، ان کا بلوچستان سے تعلق ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے، جی ہاں ان کو آنا چاہیے. بٹ آپ یہ دیکھ لیں یہ شکل سے یہ لوگ کیسے نظر آتے ہیں اور اندر سے یہ لوگ ایکچولی کیسے ہوتے ہیں. رضا ربانی کو لینا نا، میں آئی کال ہم سوڈو ڈیموکریٹ انٹلیکچوئل جس کو کہہ لیں، جنہوں نے بل پیش کیا. ٹھیک ہے جی، کہ مطلب آپ امیجن کریں یہ کس لیول تک یہ گرے ہوئے لوگ، میں اس کو کہوں گا اٹس ناٹ لائک دیٹ. اور دوسری چیز یہ کہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھا دیے. پیپلز پارٹی کے ذرا 15 سال دیکھتے رہے جو سندھ کے ساتھ انہوں نے حال کیا. اٹ ہیز نو کنسرن ود پیپلز پارٹی. یہ صرف پالیٹکس ایک لحاظ سے کر رہے ہیں اور ان کو یہ خوش فہمی یا غلط فہمی ہو گئی ہے کہ نہیں جی اب جو آنے والے الیکشن ہوں گے وہ تو دیکھو اس کے اوپر بھی کیا سلسلہ چل رہا ہے کہ جی یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سویپ کر جائے گی پنجاب کے اندر، صدرن پنجاب کے اندر، ایون فار دیٹ میٹر سندھ کے اندر یا کے پی کے اندر. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو لوگوں نے نا کوئی ایسا نہیں لیا کہ کوئی بہتر طریقے سے. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ چیزیں جو سامنے آئیں اور جس طرح کی ایک تنقید ہوئی ہے یہ تو شروع تو سوشل میڈیا سے ہوا. اور میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں کوئی ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے لیے کوئی چیز ڈیمانڈ کرتا ہے نا تو 10 دفعہ وہ سوچتا ہے. تو یہ لوگ تو ضمیر کو مار کے ہی ساری کی ساری چیزیں ایکچولی انہوں نے کی. اٹس ناٹ اونلی دیز 3. یعنی آپ دیکھیں کہ موجودہ چیئرمین سینٹ یا پچھلے 2 چیئرمین جو سینٹ ہیں اس سے ہٹ کے باقی بھی 37 سینیٹرز ہیں. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کسی ایک نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی. وائی اٹ از سو؟ بیکاز چاہے وہ آپ کی نیشنل اسمبلی ہو، پروونشل اسمبلیز ہوں یا پھر سینٹ ہو، جب ان کے اپنے پرکس پریولیجز کی بات آتی ہے، رعایتوں کی بات آتی ہے، گاڑیوں کی بات آتی ہے، نوکروں کی بات آتی ہے اور اسٹیٹ کو اگر آپ کو لگتا ہے ان کو بل کا پتہ تھا، پڑھا تھا اور یہ ان کے اپنے سہولیات اس میں انوالو تھی، اس لیے پہلی بات تو یہ ہے نا، اگر آپ یہ کہیں انہوں نے کہا جی پہلے ایک کمیٹی بیٹھی تھی 14ویں اور 18ویں ترمیم کے اوپر. ڈو یو ریلی بلیو کہ 18ویں ترمیم جس طریقے سے پاس ہوئی تھی نیشنل اسمبلی کے اندر؟ اٹس ناٹ لائک دیٹ. وائی؟ بیکاز دس انڈیکیٹ دیئر سیریسنیس. اور جب یہ بات ہم کرتے ہیں نا کہ اسمبلی کے اندر ایک تعلیمی معیار ہونا چاہیے، پڑھے لکھے ایک لحاظ سے لوگ آنے چاہیے، انفارچونیٹلی یہ ایلیٹ لاٹ ہے اور ان کے آگے خاندان در خاندان یہ سارے لوگ ایک لحاظ سے چلے آ رہے ہیں پالیٹکس کے اندر. they don't concern about it کہ وہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں. ان کو جو پارٹی لیڈرشپ حکم جاری کرتی ہے اس کے اوپر وہ سائن کر دیتے ہیں. why should they waste time on reading all these things? all right. عادل، ایک تو ہم بات کریں کہ تنقید سامنے آ رہی ہے ایک دن کے بعد، کافی اندر پیپلز پارٹی کے اندر سے تنقید ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے یہ بل واپس نہیں لیا گیا، اس کو انڈو کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. چاہے قومی اسمبلی سے یہ پاس نہ بھی ہو، لیکن اگر غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اس بل کو ابھی تک واپس لیا جانا چاہیے تھا. بہت شکریہ انم. 22 کروڑ عوام دیکھ رہے ہوں گے ملکہ ایوان بالا فیڈریشن آف پاکستان کی علامت سینٹ آف پاکستان. وہاں پر بیٹھے جو سینیٹرز ہیں وہ اس ٹائم میں جب اس ملک کی بیشتر عوام غربت، مہنگائی، بے روزگاری سے بیزار ہیں، لوگ اپنے بچوں کے گلوں میں برائے فروخت کے کتبے لگا کر پھر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈریشن آف پاکستان کے علامت غیر قانونی طور پر لوگ باہر جا رہے ہیں. کتنے لوگ اس میں جان گنوا بیٹھے ہیں. نوجوان جو ہیں آپ نے دیکھا وہ بچارے کس طرح ان کے خاندانوں کی جو حالت ہے، کن مجبوریوں کی وجہ سے، پہلے تو اس کا جواب دیں لوگ کہ کن مجبوریوں کی وجہ سے وہ لوگ انلیگل وے سے پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہوں گے. اس طرح گنواتے جائیں کیا کتنی باتیں ہوں گی اس طرح کی جو یہاں پر بات کی جا سکتی ہے. تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ سینٹ میں بیٹھے ہوئے جو ان کے اراکین ہیں جن کی بیشتر تعداد، یہ بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ کس طرح سے سینٹ کا حصہ بنتے ہیں، کس طرح سے ٹکٹس ان کو ملتی ہیں، کس طرح سے صوبائی اسمبلی میں ان کا انتخاب ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کے پی کے اسمبلی میں پرویز کھٹک اور اسد کیسر کی ویڈیوز آئیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں علی حیدر گیلانی، ان کی خریداری کی ویڈیوز آئیں. تو یہ سینٹ کے اندر جو بیشتر لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں تو بھی اوپن سیکرٹ ہو چکا ہے کہ کس طرح سے خرید و فروخت کے بعد یہ یہاں کا حصہ بنتے ہیں. تو ان کو اس قسم کی مراعات، پریولیجز جو پرکس ہیں اس کی ضرورت ہی کیا ہے. آپ کبھی سینٹ میں جائیں
آپ جا کر دیکھیں کہ کس طرح کی گاڑیوں پر یہ لوگ جو ہیں وہاں پر آتے ہیں, کس طرح کا ان کا رہن سہن ہے, کس طرح کے ان کے بزنسز ہیں. صرف پاور کوریڈور کا حصہ بننے کے لیے لوگ سینٹ آف پاکستان کا حصہ بنتے ہیں. چیئرمین سینٹ نے ایک اور بات کی کہ 2.5 لاکھ روپے میں ان کو اسلام آباد میں گھر نہیں مل رہا. بڑی افسوسناک بات ہے, 2.5 لاکھ روپے میں چیئرمین سینٹ کو صرف رہائش کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گھر نہیں مل رہا. اس ملک کے یہ چیئرمین سینٹ ہے جہاں کی بیشتر آبادی اس ٹائم انفلیشن کا شکار ہے. اور آپ نے اگر لینا ہے اتنے زیادہ پیسوں کا گھر تو آپ اپنی جیب سے لیں, اپنی جیب سے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اپنی جیب سے لیں. لیکن 2.5 لاکھ روپے کا ہم ان کو آفر کرتے ہیں, ہمارے ساتھ چلیں, ہم آپ کو اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں اتنی مالیت کا گھر لے کے دے سکتے ہیں. لیکن جس عالی شان وسیع و عریض محل یا کس بڑے گھر میں آپ نے رہنا ہے, بالکل وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ تو دیکھیں کہ آپ کس ملک کی چیئرمین کے کس ملک کا آپ باسی ہیں, کس ملک کی جو سینٹ ہے اس کے آپ چیئرمین ہیں, اور آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. لوگ بڑے تنگ ہیں آلریڈی, جو انفلیشن ہے, جو حالیہ بجٹ بھی آیا, بڑی بات کی جا رہی ہے, حکومت نے ریلیف دے دیا, ایسا کر دیا, ویسا کر دیا, لیکن کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا عوام جو ہے اسے. اور دوسری جانب جو سینٹ میں بیشتر لوگ ہیں وہاں پر ٹیکنوکریٹس دیکھیں, بڑے بڑے وکلا وہاں پر ہیں, سابق بیوروکریٹس ہیں جو اپنی پینشنز لے رہے ہیں, دیگر چیزیں ان کی جو ہے سب کے سامنے ہیں. تو وہاں سے اس طرح کی خبر انتہائی افسوسناک ہے, اس کو واپس ہونا چاہیے فوری. بالکل اس بل کو واپس ہونا چاہیے. ہم تو یہ امید کرتے ہیں. شکیل احمد صاحب, عوام کو اگر ہم دیکھیں غربت کی چکی میں پس رہے ہیں, ہمارے لوگ باہر جا رہے ہیں, جو کشتی یونان کا کشتی کا کل کا یہ واقعہ اور کل ہی یہ بل پاس ہوا ہے, اس کو ہم بالکل اس کو الگ رکھ کر نہیں دیکھ سکتے. یہ تو غریب کا مذاق اڑانے کے برابر ہے کہ آپ مراد کا بل پیش کر رہے ہیں اور اس کو پھر پاس بھی کر رہے ہیں. دیکھیں ایسے وقت میں جب آپ معاشی ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں, آپ ملک میں ڈیفالٹ کی جو ہیں وہ خبریں گردش کریں, اور دوسری جانب چاہے وزیر اعظم ہے چاہے اس ملک کا وزیر خزانہ ہے, وہ جب بھی وہ کسی پریس کانفرنس میں آتے ہیں, جب قوم سے خطاب کرتے ہیں, تو وہ ہمیشہ قوم سے جو ہے وہ مانگتے ہیں کہ آپ قربانی دیں, آپ کو مزید قربانی دینی پڑے گی. IMF سے مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر یہ شنید دی جاتی ہے کہ IMF سے اگر ہمارے معاملات طے نہیں ہوتے تو مزید قربانی کے لیے جو ہے وہ قوم تیار ہے. سے قربانی مانگ رہے نا, ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ان کو مراد ملیں گی. تو میں وہی بات کروں, ایک ایسے وقت میں جب آپ قربانی عوام سے مانگ رہے ہیں تو پہلے اس کی ایگزامپل آپ خود سیٹ کریں. آپ کو چاہیے تھا یہ پریویلیج جو یہ جو تمام مراد تھی ان کو آپ وڈرا کرتے, نہ کہ آپ نے آپ کا آفس الاؤنس تھا 6,000 اس کو آپ نے 50,000 روپے کر دیا. آپ کے فرنیچر کا جہاں پہ 1 لاکھ تھا اس کو آپ نے 50 لاکھ کر دیا. اور ایون آپ دیکھیں آپ نے 12 آپ نے سیکورٹی گارڈز رکھ لیے, اب FC کے رینجرز کے, آپ نے کیا مراد آپ نے بڑھائی ہیں. اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جب تنخواہیں بڑھانی تھی سرکاری ملازمین کی تو کتنے گھنٹے یہ مذاکرات کرتے رہے, اور کہا کہ ہمارے بجٹ کے اندر کہیں بھی ایسی جو ہمیں گنجائش نہیں نظر آ رہی اور اتنی لے دے گی. جب غریب کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں ایک جو غریب ہے اس کے گھر کا کچن کس انداز سے چل رہا ہے. خودکشیوں کی آپ ریشو دیکھیں پورے ایک سال غریب سے ووٹ لینے کس طرح جائیں گے, پھر کس طرح بتائیں گے ہمیں آپ کا درد ہے. دیکھیں یہی جو بات کی, جس طرح آپ اس کو پیپلز پارٹی کی جانب سے, پیپلز پارٹی کے جتنے سینئر لیڈرشپ تھی اس وقت سینٹ کے اندر موجود تھی, اس وقت انہوں نے اس بل کو پاس کر دیا. لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ سلیم مانڈوی والا ہیں, چاہے ان کی ترجمان ہیں شازیہ مری, ان کی جانب سے اس کو مسترد کیا جا رہا ہے. اگر واقعی آپ اس کو مسترد کرتے تھے تو آپ کو اس وقت اس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی, اس کو پاس نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. یا چلیں ابھی بھی آگے چل کر اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف ہیں, آپ اس کو مسترد کرنا چاہتے ہیں, تو آپ قومی اسمبلی کے اندر اس کو جو ہے وہ پاس نہ ہونے دیں. دیکھیں جس طرح آپ نے اس دن سوات کے اندر پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے بات کی اور سلام متاثرین کی بات کی, جس کے بعد دیکھیں اس میں بات آگے بڑھی اور وزیر اعظم کو 25 ارب روپے جو مختص کرنے پڑے. تو اگر واقعی آپ اس کے اندر سنسیئر ہیں, آپ یہ سیریس ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو, تو آپ نہ صرف اس بل کو مسترد کریں اور دیگر بھی جو مراد ہیں اس بالکل. اگر سیریسنس ہے اس معاملے میں تو یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے, قومی اسمبلی سے بھی پاس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس بل کو واپس لیا جانا چاہیے اگر واقعی آپ کو شرمندگی ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, اس پر مزید بات کریں گے. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چیئرمین سینٹ کی مراد سے متعلق, اس پر جو بل پیش کیا گیا, پھر اس پر جو تنقید سامنے آئی ہے. مزمل صاحب, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. یہ جو بل پیش کرنے والے 2 رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے, آپ کو لگتا ہے اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی اس بل کو پیش کرنے پر اگر پارٹی اس کو ڈس اون کر رہی ہے, اگر پارٹی کی مرضی کے خلاف یہ بل پیش ہوا ہے؟
नहीं, कार्रवाई तो नहीं हुई हो सकती ना, कोई जुर्म तो नहीं है। आपने, मेरा मतलब है कि मरात के लिए एक बिल किया, उसके ऊपर वोट हुआ, ये कोई जुर्म तो नहीं है। अखलाकी तौर पे इसको पसंद नहीं किया गया, रायमा इसके हक में नहीं आई और ये रिवर्स हो जाएगा। वो अपनी जगह एक सियासी बात है, ये जमहूरी अमल है, आमरीत तो नहीं है कि वो किसी ने किसी पे ये है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई एक्शन या कोई कार्रवाई तो नहीं हो सकती, लेकिन पसंद नहीं किया गया और उनके तक भी ये बात पहुंची होगी कि ये नापसंदीदगी है। मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ जी। देखिए, जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के पर्क्स हैं या उनकी सैलरी है, मैं उसके हक में हूँ और वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक। हमारे यहाँ अफसरान की तनख्वाहें मेंबरान असम्बली से ज़्यादा हैं। मेंबरान असम्बली कम तनख्वाह लेते हैं और अफसरान की मरात और उनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं। ये जमहूरियत की सही रूह नहीं है। जब एक आदमी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनता है, उसको अच्छी तनख्वाह, अच्छी मरात देना सरकार का काम है। यही निज़ाम जमहूरियत है। लेकिन वो तब तक है जब तक वो पार्लियामेंट का मेंबर है। जब वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहेगा, उसकी वो मरात और वो पर्क्स ख़त्म हो जाएंगी। मैं इस बात के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि आप इनकी मरात या इनकी पर्क्स ख़त्म करते हैं। मैं उनको बढ़ाने के भी हक में हूँ। वो मुकम्मल तौर पर अपना वक्त सरकार को देते हैं, हुकूमत को देते हैं। हम हर वक्त उनको बुरा भला कहते हैं, उनकी बैशिंग करते हैं, ये ठीक नहीं है। ये एक निज़ाम हुकूमत है, दुनिया के 100 ममालिक में चल रहा है और इसकी खूबसूरती यही है कि इसमें गलत बात की जाए तो उस पर तनकीद की जा सकती है। लेकिन साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो गलत काम हुआ है उसे गलत कहना चाहिए, जो गलत हुआ और जमहूरियत में गलत काम को ठीक करने के रास्ते मौजूद होते हैं। ठीक है मुज़म्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। असद महमूद साहब, खुर्शीद शाह अभी तक इस बिल की हिमायत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तो इसमें क्या मसला है? अगर मुराद बढ़ गई हैं, दूसरों की मुराद भी तो बढ़ती हैं, उस पर तो कोई बात नहीं करता। हाँ, इसलिए कि मुराद शाह साहब को अपना क्या नाम लिया आपने? खुर्शीद शाह साहब का अपना एक लिहाज से देखे ना कि कहाँ से उनका राइज है, तो सर्टली इनके लिए तो जस्ट नॉर्मल चीज़ है ना, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और आप सिर्फ इतना देखें, ये इन्होंने बिल जिस दिन पास किया उस दिन आप वो जो पाकिस्तानी डूब गए थे ना, उनका आप सोग मना रहे थे। यानी आप इमेजिन करें कि ये वो बेहिस लोग हैं जो कि आपके सेनेट के अंदर बैठे हुए। हकीकत में आपको ये बताऊं। अच्छा, एक और चीज़ भी आप ये देखें कि भी आपकी नेशनल असम्बली, आपके प्रोविंशियल असम्बलीज, ये सारे मिल के उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम तो सेनेट के इलेक्शंस को इलेक्ट करेंगे। वाई इट इज़ सो? आप एक उनका इलेक्टोरल सिस्टम है, आप क्यों ये लोगों के अंदर नहीं जाते, लोगों के दरमियान नहीं जाते और फिर लोग उनको वोट करें और फिर एक लिहाज से इलेक्ट होकर एक आएँ। एंड सो फार ये कहने की बात तो ठीक है कि जी हाँ, इनकी पर्क्स प्रिविलेजेस के अंदर इजाफा ज़रूर करना चाहिए, बट टू एन एक्सटेंट कि जी इनका ये तो देख लेना इनका कंट्रीब्यूशन है क्या। ना सिर्फ ये कि इन 14 महीने के अंदर, इससे पहले भी ओवरऑल आप देख लें कि आप ये सोचें कि नहीं यार, इन्होंने बड़ी मेहनत की। देखो, इन्होंने घंटों डिस्कशन की और कोई वायबल प्लान ऐसा किया कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल के अंदर है, तो ये पाकिस्तान को निकाल के बाहर लेके जा रहे हैं। नहीं, बल्कि आगे बढ़कर अपनी तनख्वाहों को कम करें या उसको वहीं पर चलें, ठीक है। नहीं, इन अ वे अगर देखा जाए तो ओके जी, अगर ओवरऑल अगर सरकारी अफसर हैं उनकी तनख्वाहें अगर ज्यादा हैं एक लिहाज से, तो देयर इज नो हार्म इनकी भी तनख्वाहें आप इंक्रीज कर दें। लेकिन ये भी कहने की बात है ना कि डू यू रियली थिंक कि जितने भी असम्बली के मेंबरान हैं, जब ये इजलास अटेंड करते हैं तो इनकी हाज़िरी भी क्या ठीक लगती है कि नहीं? क्या ऐसा तो नहीं होता कि ये हाज़िरी पे आते नहीं लेकिन इसके बाद बावजूद ये अनाउंसर से एक लिहाज से क्लेम कर रहे हैं? ये तो बड़ी आम एक लिहाज से शिकायतें हैं। तो अगर इस लेवल पे जाके इस तरह लोगों की हाज़िरियाँ लगना शुरू हो जाए, दस्तखत होना शुरू हो जाए, तो यू कैन मेक आउट इन्होंने अदरवाइज क्या करना है। बट जनरली आई वुड से कि पूरे मुल्क को हमारे पार्लियामेंटेरियन से बेतहाशा शिकायत हैं कि यस, ये अपना ये लुक आफ्टर करते हैं, एक दूसरे को लुक आफ्टर करते हैं, बट दे डोंट बॉदर अबाउट पाकिस्तान। ऑलराइट, मुज़म्मिल साहब, मैं आपकी जानिब भी आऊंगी, पहले मैं बाकी मेहमानों का कमेंट शामिल कर लूं। आदिल, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, जिनका बयान भी आया, वो भी डिफेंड कर रहे हैं, खुर्शीद शाह भी इसको डिफेंड कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट तो कह रहे हैं कि कौमी खजाने पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा। देखिए, इस पे थोड़ा सा इख्तिलाफ मुज़म्मिल साहब से भी ये देखना है आपने कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये हैं कौन लोग। आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की सैलरीज इतनी हैं, ब्यूरोक्रेट्स की सैलरीज इतनी हैं, तो हम लॉ मेकर हैं, ऐवान बाला ऐवान ज़ेरी के जो हैं मेंबरान हैं, अवाम ने हमने इलेक्ट करके भेजा है,
تو عوام نے جب آپ کو الیکٹ کر کے بھیجا ہے، سب سے پہلے تو اس عوام کو اپلفٹ کرنے کے لیے، ان کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے قانون سازی کریں. اس پہ کوئی یہاں پر بات ہوگی، کوئی اچھی قانون سازی، ایون یہ آپ جو ہے یہ کشتی کا سانحہ لے لیں، اس پر بھی جب بات ہوگی اس پر بھی بلیم گیم ہوگی. اس پہ آپ دیکھیں کہ اگر یہی سانحہ اگر ڈسکس ہوتا سینٹ آف پاکستان کے اندر، تو اپوزیشن لیڈر وہاں پر جو شہزاد وسیم ہیں وہ بڑھ چڑھ کر تقریر کر رہے ہوتے حکومت کے خلاف، اور وہی حکومت جو ہے وہ اس کو جناب جی کہیں نہ کہیں جا کر ڈیفینڈ کر رہی ہوتی. لیکن جب ان کے اپنے معاملات آ جاتے ہیں، جب ان کے اپنی جہاں سے ان کو خود یہ بینیفیشریز ہیں، اب دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا کہ کون کون لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. دو سابقہ جو ہے چیئرمین سینٹ رضا ربانی ہیں، فاروق ایچ نائک ہیں، دونوں کی آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں. فاروق ایچ نائک ایک بڑے قانون دان ہیں، ان کو میرے خیال سے اس قسم کی مراعات کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یاد یہاں پر ایک اور چیز آ رہی ہے، جو وزیر داخلہ مرحوم رحمان ملک صاحب تھے، انہوں نے بھی اپنے آخری جو چند ماہ تھے ان کی وزارت کے، اسی طرح کی کچھ مراعات کی تا حیات ان کو پروٹوکول ملنا تھا، اور تمام جو سابقہ وزرائے داخلہ تھے اس پر بھی میرے خیال سے سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے جو ہے اس کو ختم کیا گیا تھا، اس سارے معاملے کو بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن ان دی اینڈ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارے لوگ، جو ہمارے ریپرزینٹیو ہیں، جو ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں. ابھی اب طویل ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے. عبد القادر ہیں بلوچستان سے، سینیٹر ہیں، جس طرح وہ آئے آپ نے دیکھا. سینیٹر طلحہ محمود ہیں، اعظم سواتی ہیں. ان میں سے کسی کو تنخواہوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بلکہ خود پیسہ لگا کر آتے ہیں. چند ایک ہوں گے جو پارٹی کارکنان بھی، بہت سی جماعتوں نے پارٹی کارکنان کو بھی دیا ٹکٹ، لیکن بڑی بیشتر جو تعداد ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس کلاس سے بلانگ کرتی ہے. ٹھیک ہے شکیل احمد صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ بل پاس ہو جائے گا فائنلی قومی اسمبلی سے بھی؟ دیکھیں جس طرح کی تنقید آئی ہے، دیکھیں پارٹیز کے اندر بھی اور پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی نے اس کے اندر پہل کیا، اور پیپلز پارٹی نے بھی یہ تب اس جانب ہے کہ آپ نے دیکھا جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر تنقید کی گئی، اور ایک ایسے وقت میں کہ میں نے پھر وہی بات کروں گا، جب ایک ایسے وقت میں جب پوری قوم سے جو ہے وہ یہ امید کی جا رہی ہے، ان سے بارہا ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ قربانی دے، تو ایسے وقت میں وہ عوام بھی جو پہلی اس مہنگائی کی چکی کے اندر پسی ہوئی ہے، جس کے جو بچے جو ہیں جن کے اسکول نہیں جا پا رہے، ان کی فیسیں وہ نہیں دے پا رہے، ان کے دودھ کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں. اور ایک اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کتنا بڑا کووڈ کے اندر ایک دھچکا لگا اس اکانومی کو، پھر سیلاب جس طرح آیا، اور یہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں کوئی کسی جگہ عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، عوام کے لیے کوئی پیکیج نہیں ہے. لیکن جب بھی کوئی پیکیج آتا ہے، جب بھی کوئی مراد کی بات آتی ہے، تو پھر انہی لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں. میں اگلے کی بات کی یا اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے مزمل صاحب، تو یہ ان ملکوں میں تو ہو سکتا ہے کہ جہاں کے پارلیمنٹیرینز، جہاں کے پولیٹیشنز جو ہے وہ صرف جو سیاست کرتے ہیں، جب صرف اس پارلیمنٹ کا حصہ رہتے ہیں تو اس دوران بھی کوئی اور بزنس نہیں ہوتے. یہاں تو وہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بلکہ میں کہوں گا وہ بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جو اس سیاست کے دوران جب وہ رکن ہوتے ہیں تو وہ بڑے بڑے ٹھیکے لیتے ہیں، ان کے وہ خود ہو گئے، وہ بڑی بڑی مراد لیتے ہیں اور بڑے بڑے ان کے بزنس ہیں. اور جب آپ ان کے ایسٹ دیکھتے ہیں، جب وہ یہ ٹینیور گزار کے جاتے ہیں، تو اس میں 100 گنا اس میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے. لیکن عوام جو ہے وہ آپ دیکھیں دن بدن جو ہے وہ اس سے پہلے کیا حالت تھی، اس سے پچھلی گورنمنٹ کے اندر کیا حالت تھی، اب کیا حالت ہے، اور پھر آپ ان سے امید بھی کرتے ہیں کہ وہ قربانی نہیں اور یہ قربانی. صحیح ہے شکیل صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مزمل صاحب ذرا جلدی سے آپ کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ون لائنر کچھ ایڈ کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ چلی ہے رسمی بات تو اب چل نکلی ہے. میرے خیال میں یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو بھی پرکس ہیں جس کے، وہ سب قوم کے سامنے آنے چاہیے اور یہ یکساں ہونے چاہیے. میرا مطلب ہے کوئی ریٹائرڈ چیف جسٹس کے پرکس بھی ہمیں پتہ لگنے چاہیے، اور ریٹائرڈ لوگوں کے پرکس بھی ہمیں پتہ لگنے چاہیے کہ عام جو افسر ریٹائر ہوتا ہے اسے کیا ملتا ہے، اور یہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو یہ کیا لے رہے ہیں. کیونکہ یہاں ایسے بھی پرکس ہیں کہ تنخواہ اور پینشن برابر ہے، تنخواہ اور پینشن کی مراد برابر ہے. وہ پرکس بھی سامنے آنے چاہیے، کیونکہ وہ بھی ملک کو نوچ ہی رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد ملک کو نوچ ہی رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. ان کی بھی ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جمعیت علماء اسلام فے نے قومی اسمبلی کی مدت میں اضافے کی تجویز پیش کر دی ہے. اطلاعات کے مطابق جے یو آئی کی طرف سے مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی کی مدت میں 6 ماہ توسیع کی تجویز دی ہے. مسلم لیگ نون بھی قومی اسمبلی کی مدت میں توسیع کی حامی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اسمبلی کی مدت میں توسیع کی مخالفت کا امکان ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ملک میں عام انتخابات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں؟
عادل، اس طرح کی آوازیں ہم نے پہلے بھی اٹھتے ہوئے سنائی دی ہیں کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، ان کی مدت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر سے یہ آواز سنی ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھی ہم نے یہ بات کرتے ہوئے پہلے بھی سنا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات آگے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اب ان جو سیاستدان ہیں انہوں نے جمہوریت کے لیے کوئی بھی نیکی نہیں کی ابھی تک اگر دیکھا جائے۔ اگر ہم نواز شریف کو دیکھیں، وہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ چلے گئے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے چیئرمین کو دیکھ لیں، وہ نواز شریف کے خلاف عدالتوں میں جاتے رہے، اس کے بعد سب نے مل کے چیئرمین پی ٹی آئی کو حکومت سے بے دخل کر دیا، اس کے بعد انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا۔ ابھی جو پلاننگ یہاں پر جو ڈفرینٹ جو باتیں زیر گردش ہے اس میں یہ ہے کہ ایک کوئی انٹرم سیٹ اپ اس طرح لے کے آیا جائے جس طرح ایک پنجاب میں متحرک وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی صورت میں ہے، اس طرح ایک متحرک پرائم منسٹر ہو جو نظر آئے، اور وہ 6-8 مہینے گزارے، معاشی ایمرجنسی آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو بنیاد بنا کر الیکشن کو ڈیلے کیا جائے۔ لیکن اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ خطرہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ پھر وہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے۔ دوسری جانب اسحاق ڈار جس طرح اشارہ کر چکے ہیں کہ معاشی ایمرجنسی اور الیکشن 6 مہینے، لیکن اس کو انڈوز کرنا ہوگا صدر پاکستان کی جانب سے، پھر اس کے بعد دوبارہ 6 مہینے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، آئین کے مطابق یہ چیز موجود ہے۔ لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی کنزیکٹیو جو تیسری گورنمنٹ یہ اپنی حکومت جو ہے مدت پوری کرے گی، جو خان صاحب جس طرح کہا کرتے تھے کہ ارلی الیکشن ہو جانا چاہیے، ہم اس کو بھی شدید تنقید کرتے تھے کہ جمہوری عمل جو ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے، پارلیمنٹ اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنی چاہیے، اور پچھلی 3 جو پارلیمنٹس ہیں انہوں نے مدت پوری کی ہے، تو یہ بھی اچھی چیز ہے کہ مدت پوری کرے، لیکن اس کو ایکسٹینڈ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سیاستدانوں کو چاہیے، ان کا اوبلیگیشن ہے، ان کا فرض بنتا ہے، عوام میں ان کی روٹس ہیں، جائیں جا کے دوبارہ عوامی مینڈیٹ لے کے آئیں، فریش مینڈیٹ لیں اور دوبارہ اسمبلیوں میں آ کر عوام کی خدمت کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ابھی وہ ایک پاپولر قسم کی سٹیٹمنٹ اور پاپولر جو ہے بیانات دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ان کی سندھ میں ان کی گرپ مضبوط ہے، ساؤتھ پنجاب میں بھی دوبارہ سے پینیٹریٹ کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی مسلم لیگ نون کو پنجاب میں مسائل ہیں، اسی طرح مولانا کو کے پی کے میں مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے عادل، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ مزمل صاحب، 6 ماہ توسیع کی تجویز ہے جے یو آئی کی طرف سے، کیوں توسیع چاہتی ہے جے یو آئی؟ ایسا کیا ہونا ہے 6 ماہ میں جو پہلے نہیں ہو سکا؟ لیکن وہ تو جے یو آئی کی تجویز ہے، پر مجھے ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی چاہتے ہوں گے، ان کے ویسے بھی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ ایک بہت چھوٹے اتحادی ہیں، اس سیٹ اپ میں صرف 10 MNA ہیں ان کے، جو بڑے اتحادی ہیں دونوں، فیصلہ تو ان دونوں نے کرنا ہے۔ اگر دیکھیں نا جی، اگر آپ نے قومی اسمبلی سے ایمرجنسی پاس بھی کرنی ہے تو وہ تو بڑے اتحادیوں نے کرنی ہے نا، مولانا فضل الرحمان کے 10 ووٹوں پر تو وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آئین میں ضرور گنجائش موجود ہے 6 ماہ کی، اور وہ صدر توثیق نہیں کریں گے تو 2 دفعہ پاس ہو جائے گی، وہ ایسی کون سی بات ہے؟ جس چیز کی بھی صدر توثیق نہ کریں وہ آپ 2 دفعہ پاس کر لیں تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا نہیں، بلکہ قومی اسمبلی اپنی مدت سے کو 8-10 دن پہلے ختم ہو جائے گی، اور ملک میں نومبر میں نومبر میں انتخابات ہوں گے، مجھے لگ رہا۔ آپ کو لگ رہا ہے نومبر میں انتخابات ہوں گے؟ اسد محمود صاحب، بار بار یہ ایسی تجویز سامنے آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مولانا کی بات میں یا ان کی جماعت کی بات میں اتنا وزن نہیں ہے اور ایسا نہیں ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی ایف کو جو اس وقت حلوے مانڈے اور جس طرح کی ان کی سچویشن ہے، یہ کبھی اس کے بعد اس طرح کا ٹائم ان کو ملے گا نہیں۔ وہ حقیقت میں اگر کسی کے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ جس کی 5 گھی کے اندر ہو، سر کڑھائی کے اندر ہو، تو وہ یہ جے یو آئی ایف کو دیکھتے ہیں، تو نیچرلی اس وقت کو تو کسی صورت بھی یہ کھونا نہیں چاہیں گے۔ بٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ جو ٹھیک ہے، آرٹیکل بھی آپ کا جو آن کا آرٹیکل 232(6) ہے وہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ فائنینشیل ایمرجنسی کو لگتی ہے، کوئی بیرونی ایگریشن ہوتا ہے، انٹرنلی کوئی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے، تو فائن دے کین گو بیسیکلی 6 مہینے کی ایمرجنسی، اور اس کو پھر اگین وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو سوٹ کرتا ہے اس طرح کی بات؟ یہ سوٹ کرتا ہے، نہیں باقی لوگوں کو بھی سوٹ کرتا ہے۔ ایک اور چیز میں آپ سے بتاؤں، آخری چیز، جلدی سے، یہ جس طرح فائنینشلی ہم اپنے ملک کو آج اس سٹیج پہ لے کر آ گئے، یو نیور نو کہ 2 مہینوں کے بعد اسی طرح کی سچویشن آپ دیکھ رہے ہوں۔ شکیل احمد صاحب، انتخابات وقت پر ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ کہیں نہ کہیں اس حوالے سے پرپوزل تو چل رہی ہے کہ دیکھیں پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، بے شک آپ کہیں کہ جے یو آئی چھوٹی جماعت ہے، ان کے ممبران پارلیمنٹ کم ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اور دوسرا یہ چیز سوٹ کرتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک ایسے وقت میں جب نواز شریف اس ملک سے باہر ہیں۔ آپ کو لگتا ہے چاہے چھوٹی جماعت ہے لیکن ان کی بات کی ورث ضرور ہے؟ ٹھیک ہے، آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ، پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔